बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद मलिक। आज हमारे साथ बहुत अहम हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जिन्होंने बहुत थोड़े अरसे में मिलान कौंसलेट में इटली में तैनाती के बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए अहम खिदमात सर अंजाम दी, पाकिस्तानी कौम और मुल्क का नाम फख्र से बुलंद कर दिया। कोरोना वायरस के क्राइसिस हों या अब इमिग्रेशन का मसला हो, आप हमेशा कम्युनिटी के लिए शबो रोज एक कर देते हैं। मेरी मुराद है जनाब सीजी कौंसलेट मिलान चौधरी मंजूर अहमद साहिब से। अस्सलाम वालेकुम सर, हम अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम शाहिद, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके प्रोग्राम में आपके साथ शामिल हूँ। जी, तो हमेशा मैं तो आपसे राब्ते में रहता हूं सर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपनी ज़बानी भी कुछ अपनी खिदमात जो कम्युनिटी के लिए कोरोना वायरस के क्राइसिस के दौरान और अब इमिग्रेशन के हवाले से कर रहे हैं, वो इटली में बसने वाले जो हमारे नाजरीन हैं उन तक पहुंचाएं, और उसके बाद जो हमारी कम्युनिटी के चंद सवालात हैं वो मैं आपके गोश गुजार करूंगा। देखिए, ये कोरोना वायरस का जो मसला है ये तो फरवरी के आखिर में, जैसे आपको पता है, यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोर से हुआ, और 20 फरवरी के बाद हालात काफ़ी ख़राब हुए। फिर 10 मार्च को लॉकडाउन कर दिया गया, और इसमें ज़ाहिर है हमारे यहाँ पे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी रह रहे हैं। हमें बहुत तशवीश थी और हमें बहुत फ़िक्र थी कि इनकी सेहत के मसाइल, इनके रोज़गार के मसाइल, इनके जो ख़ानदानों के फैमिलीज़ के अंदर कोई मसाइल हों, तो हमें काफ़ी इस चीज़ के ऊपर फिर हमें काम की ज़रूरत थी, जो कि फिर हमने किया। मैं और मेरे रफ़ाकार दिन रात लोगों के साथ राब्ते में रहे। हमने जो है रोम में एक ख़ुसूसी हेल्पलाइन भी बनाई गई, और यहाँ से मिलान से मैं भी लोगों के साथ लगातार बराह रास्त राब्ते में रहा, और हमने कम्युनिटी के मसाइल को हल करने की कोशिश की। कोरोना वायरस के बायस जो चीज़ें हो रही थी उसके ऊपर काफ़ी हमने मेहनत की। इसी तरह से जो यहाँ पे पाकिस्तानी तालिब इल्म हैं उनको भी हमने जो है लूप पे लिया, उनके साथ हम राब्ते में रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है अब सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई है। मई के आगाज़ से जो है रफ्ता रफ्ता ये जो लॉकडाउन था उसको ख़त्म किया गया है, और कारोबार ज़िंदगी दोबारा से शुरू हो गया है। तालीमी अदारे भी खुलने शुरू हो गए हैं, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ज़िंदगी नॉर्मल की तरफ जा रही है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान लोगों को खुराक के मसाइल हुए, सेहत के मसाइल हुए, और लोगों के माली मसाइल भी हुए। तो इस सारे मरहले में जो है कौंसलेट और पाकिस्तान की जो एम्बेसी रोम में है, ये अपने हमवतनों के साथ हमने अपना राब्ता मुकम्मल तौर पे बहाल रखा, और हमने लोगों की इमदाद भी की, लोगों को खुराक भी पहुंचाई, लोगों की माली इमदाद भी की। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और फ़ख्र महसूस होता है कि हमारी बहुत सी जो तंजीमें हैं और जो ग्रुप्स हैं यहाँ पे, उन्होंने भी हद्दुल मक़दूर लोगों की इमदाद की। इसमें ख़ास तौर पे जो दीनी जमातें हैं उनका किरदार काबिल सताइश है। ख़ास तौर पे जो है हमें मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल ने बहुत सपोर्ट किया, मोहम्मदिया इस्लामिक सेंटर ब्रेशिया, इस्लामिक सेंटर ब्रेशिया, और हमारे इमामिया वेलफेयर वाले भी जो हैं वो भी इसमें शामिल थे, और भी इसके अलावा बहुत से बिजनेसमैन इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उन्होंने भी कुछ ना कुछ इसमें हिस्सा डाला। तो इसमें हम सब ने मिलके इसका बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला किया। हम इस आफत में से निकले तो हमें पता चला कि यहाँ पे चूँकि जो है ये मजदूरों के लिए, कामकाज के लिए लोगों के लिए कमी हो गई है। तो फिर यहाँ की हुकूमत ने फैसला किया, एक बड़ा फैसला किया कि यहाँ पे जो गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनको जो है लीगल किया जाए, और उनके ज़रिए जो है उनके इमीडिएट जो मसले हैं मजदूरों के, किसानों के, खेतों में काम करने वालों के, घरों में काम करने वाले, वो मसले हल हों। तो इसमें भी फिर जो कौंसलेट है और जो है पाकिस्तान की एम्बेसी रोम में, हमने इसके लिए काफ़ी मनसूबाबंदी की, और हमने फिर तकरीबन अप्रैल के दरमियान से इस सिलसिले में काफ़ी काम करना शुरू किया।
مجھے یہ بتاتے ہوئے کافی خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے نئے سفیر عزت مآب جوہر سلیم صاحب آ چکے ہیں. آپ میں سے چند لوگوں کی ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے زوم میٹنگ کے ذریعے. جی جی تو انہوں نے آ کے کرونا وائرس سے پیدا شدہ صورتحال اور جو امیگریشن کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر کافی زیادہ کام کیا ہے. ان کی سربراہی میں روم میں سفارتخانہ نے اور یہاں پہ قونصلیٹ نے ہم نے یقیناً کافی مراحل طے کیے اور تیزی سے طے کیے، اور اس میں ایک فلائٹوں کا مسئلہ بھی تھا. سفیر محترم کو بہت زیادہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے، سارے کا سارا تقریباً کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کافی سارے پروازیں جو ہیں وہ ان کا انتظام کیا. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اب تک تقریباً کہہ لیں کہ 1000 سے زیادہ لوگ پاکستان سے یہاں پہنچ چکے ہیں، ماشاء اور اللہ. 100 سے زیادہ 150 کے قریب جو لوگ ہیں یہاں سے پاکستان جا چکے ہیں پی آئی اے کی خصوصی پروازوں کے ذریعے. اسی طرح اور سے اسپیشل ڈیڈ باڈیز جو تھی سر اس کے لیے آپ نے بہت کم از کم 15 کے قریب جو ہیں میتیں پاکستان جا چکی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سفیر محترم نے آتے ہی تقریباً 1 مہینے میں کمیونٹی کے بڑے بڑے مسائل کا جس طرح سے ادراک کیا اور جس طرح سے ان کو حل کیا اور حل کرنے کی کوشش ابھی بھی کر رہے ہیں، میرے خیال میں نہایت قابل ستائش ہے. اور چونکہ بہت کوہنا مشق، بہت تجربہ کار سفارتکار ہیں، تو ان کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ہم اپنا مسئلہ بتاتے ہیں اور وہ اس کے حل کی طرف چل پڑتے ہیں. تو میں یقیناً اس کا بہت زیادہ کریڈٹ ان کو دوں گا اور میں ان کو سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے ہمارے یہاں کے کمیونٹی کے بہت زیادہ مسائل کو حل کیا ہے. جی جی ماشاء اللہ. میں اپنی طرف سے اور اپنی کمیونٹی کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بے شک جو اچھے انسان ہیں ان کو بتانا نہیں پڑتا کہ ہم اچھے ہیں، دنیا خود ہی دیکھ لیتی ہے. تو آپ کی کاوشیں ماشاءاللہ بہت ہے کمیونٹی کے لیے. تو میں ناظرین سے گزارش کرتا جاؤں کہ ہم کوشش کریں گے کہ پروگرام کے اینڈ پہ آپ کے جو لائیو سوال ہیں وہ بھی لے لیں گے. جو آپ نے پہلے سوال ہمیں بھیج دیے ہیں وہ ہم نے نوٹ کر لی ہیں، اور بہت زیادہ یہی سوال ہیں جو اس وقت کمیونٹی کو پیش آ رہے ہیں. تو میں اپنے جناب محترم سجی صاحب سے آپ کے سوالات جو ہیں ان کے گوش گزار کرتا ہوں. پہلا سوال ہے سر حبیب جالب صاحب کی طرف سے. وہ پوچھتے ہیں کہ سر کیا پاسپورٹ کی انکوائری کی مدت جو ہے اس میں کچھ کمی کی جائے گی یا اس امیگریشن میں کچھ اسپیشل کا اقدام اٹھایا جائے گا؟ دیکھیے، میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دے دوں کہ جب امیگریشن کی باتیں چلیں تو اس وقت ہمیں سب سے پہلے یہی مسئلہ درپیش تھا کہ ہمارے جو پاکستانی بچے ہیں ان کو پاسپورٹ میں بڑے مسائل ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں پہلے تو پاسپورٹ کی پرنٹنگ رک بھی گئی تھی اور اب بھی بہت کم رفتار کے ساتھ پاسپورٹ بن رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا پھیل رہی ہے اور کافی سرکاری ملازموں کے اوپر بھی اثر انداز ہو رہی ہے. تو دوسرا مسئلہ اس میں انکوائری کا ہے، یہ جو آپ بتا رہے ہیں، کیونکہ انکوائری کا ایک ایسا سٹیپ ہے کہ جس کے بغیر پاسپورٹ نہیں بن سکتا. ہم نے کافی کوشش کی ہے اس کے لیے پچھلے 1.5 سال میں بھی، لیکن ابھی تک ہمیں کامیابی نہیں ہوئی. سب کو یہ پتا ہوگا کہ یہ پچھلی حکومت کے دور میں انکوائری کی شرط 2015-16 میں رکھی گئی تھی. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک بہت ظالمانہ قانون ہے اور اس کی کوئی منطق نہیں ہے. میں نے اپنے طور پہ بھی گورنمنٹ کو بہت لکھا ہے. جو اس سے پچھلے سفیر تھے ندیم ریاض صاحب، انہوں نے بھی بہت اس کے لیے کوشش کی، لیکن یہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہے. بہرحال ابھی جب امیگریشن کی باتیں ہوئی تو جو نئے سفیر محترم آئے ہیں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم کو، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ کو اس کے بارے میں لکھا ہے اور ہمیں کافی توقع ہے کہ اس کے اندر کوئی نرمی امیگریشن کی وجہ سے کی جائے گی. میں نے سر کسی جگہ پہ سنا کہ شاید آپ فرما رہے تھے کہ آپ 90 دن کے لیے کم از کم اگر روک دی جائے اس کی انکوائری جو ہے تو اس کے لیے کوئی آگے پیش قدمی ہوئی؟ جی، ہم نے 90 دن کا کہا تھا. ابھی تک اس پہ حکومت کی سطح پہ فیصلہ نہیں ہوا. یہ چونکہ فیصلہ پاکستان میں ہونا ہے تو میں اس کے اوپر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کے جو مسائل ہیں وہ ہمیں بہت شدت سے محسوس ہوتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی پاکستانی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس پہ بہت دن رات کوشش ہو رہی ہے، زور لگا ہے. لیکن یہ ہے کہ سفیر محترم نے اس قانون کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا ہے اور میری درخواست پہ انہوں نے ایک عارضی پاسپورٹ کا جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی انکوائری نہیں کی جائے گی، اور اگر کسی کے پاس اصل پاسپورٹ ایکسپائرڈ ہے یا اس کی کاپی ہے اس کو یہ عارضی پاسپورٹ دے دیا جائے گا. اسی طرح سے اگر کسی بچے کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ اصل ہے
تو وہ پھر کونسل جنرل یعنی کہ میں خود ذاتی طور پہ ان کا انٹرویو کروں گا، یا بے فارم ہے جسے نادرا کا بے فارم میں کہتا ہوں، پنجاب والا نہیں، اس کے اوپر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ دے دیں۔ لیکن شرط یہی ہے کہ اس انٹرویو میں پاس ہونا ضروری ہے۔ تو میں جتنے بچے آ رہے ہیں میں ان کا انٹرویو کرتا ہوں اور ان کو دے دیتا ہوں جی۔ تو ابھی تک مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کو شاید آپ کے علم میں ہوگا بھی کہ نہیں کہ ابھی جب کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان کی کونسلیٹ ایمبیسیز ابھی تیاری کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے اس مسئلے میں، مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے آلریڈی پچھلے 5 یا 6 ورکنگ ڈیز میں تقریباً 2000 سے زیادہ لوگوں کو یہ عارضی پاسپورٹ دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، اپریشیٹ جی، اور اپریشیٹ ویری میری اطلاع کے مطابق اس عارضی پاسپورٹ کی بنیاد پہ کچھ لوگوں نے اپنے کاغذ جمع بھی کروا دیے ہیں اور ایکسیپٹ کر لیے۔ ویری گڈ جی سر، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ بہت سارے سوالات جو آگے آئیں گے ان کا تو آپ نے پہلے بھی اس سوال کے اندر ہی آپ نے جواب دے دیا ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ جیسے دوستوں نے بھیجے ہیں تو مختصر آپ ان کا بھی جواب دیتے ہیں۔ ارباب سلمان صاحب کی کافی شکایت ہے کہ اب پہلے کی نسبت کچھ ڈاکومنٹ کی جو فیسز ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے، کیا سر یہ آپ کے علم میں ہے یا ارباب صاحب کی درخواست ہے کہ برائے کرم فیسوں پر بھی غور کیا جائے اور انہیں پہلے کی طرح ہی کم کیا جائے؟ ساتھ ایک شکایت ان کی اور بھی ہے کہ بہت زیادہ دفعہ، ہنڈریڈز دفعہ فون کالیں کرنی پڑتی ہیں اور آگے سے جواب نہیں ملتا، اگر ملتا ہے تو بہت دیر انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ 2 شکایتیں ہیں۔ یہ فیس والا جو معاملہ ہے یہ میں بتاؤں کہ یہ گورنمنٹ کی فی ہے اور یہ روم سے اس کا تعین کیا جاتا ہے، ملان میں اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اور میرا بس اگر چلے تو میں امیگریشن کے دوران فیس سے ختم کر دوں، لیکن کچھ چیزیں میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ واضح رہے کہ یہ پاکستان کے خزانے میں یہ پیسے جاتے ہیں، تو ہمارے بچے جو ہیں یہ اپنے پاکستان کی ترقی میں سمجھیں کہ حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو میں یہ بچوں سے یہ کہوں گا کہ فیسیں میں تو ختم نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ سے لی جا رہی ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز آپ نے جو پوچھی تھی کہ فون کالز، جی جی دیکھیے میرا سٹاف صبح 8 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک کام کر رہا ہے۔ یہ شاید میں آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ 2000 سے زیادہ اگر عارضی پاسپورٹ جاری کیے گئے ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ورک ہے جی، بہت بڑی محنت ہے اور بہت سے لوگوں کی کاوش ہے، بہت سے لوگوں کا حصہ ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو زیادہ تر ہمارے پاکستانی بچے ہیں اور پاکستانی برادری ہے وہ اپنے مسائل ٹیلی فون پہ حل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو آپ کو یہ چاہیے جس طرح سے آپ آپس میں ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں اس طرح سے کونسلیٹ کو یا ایمبیسی کو فون کریں گے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ آپ کو ٹیلی فون چھوڑ دینے چاہیے، آپ کو کونسلیٹ اور ایمبیسی میں جا کے لائن میں لگیں اور آپ اپنے کاغذات بنوائیں۔ یہ واضح مثال اگر قائم ہو چکی ہے کہ 2000 سے زیادہ لوگ کاغذ لے کے جا چکے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہوئے کیونکہ پاسپورٹ بھی جمع ہوئے ہیں، لوگ اپنی ویریفیکیشن بھی کروا رہے ہیں، لوگ وہاں پہ اٹیسٹیشنز بھی کروا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی 4 سے 5000 لوگ پچھلے 5-10 دن میں آئے ہوں گے۔ تو اگر لوگ آ رہے ہیں کونسلیٹ میں، ایمبیسی میں اپنے مسائل حل کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو فون کرنے کی بجائے یہ کرنا چاہیے۔ میں آپ کو اس کے ساتھ ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں جو کہ افسوسناک ہے کہ میں نے اپنا ٹیلی فون نمبر دیا تھا کرونا وائرس کی وبا کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے، اس کے اوپر مجھے فون کر کے لوگ مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جی کیا ہوگا، یہ میرے کاغذات کا، پاسپورٹ کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا۔ میرے خیال میں ہمارے لوگ تھوڑا سستی کا شکار ہیں اور یہ بچوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بہت سی چیزیں فون پہ آپ کو نہیں بتا سکتے۔ آپ یقین کریں گے کہ پاکستانی سفیر، پاکستان کے بعض وزیر مجھے فون کرتے ہیں، لیکن میں باہر بیٹھ کے 1 گھنٹہ کاغذ سائن کر رہا ہوتا ہوں اور لوگوں کے انٹرویو کر رہا ہوتا ہوں اور واپس آ کے پھر میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ ابھی مجھے کل زلفی بخاری صاحب کے دفتر سے فون آیا اور میں نے انہیں جا کے 1 گھنٹے کے بعد فون کیا کسی کام کے سلسلے میں۔ انہوں نے جو زلفی بخاری صاحب ہمارے مشیر خاص ہیں، ان کے اپنا اوورسیز کے منسٹر ہیں، جی جی بالکل۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگوں کے ٹیلی فون اٹینڈ نہیں کر سکتے۔ تو میری لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ فون کرنا بند کر دیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم بہت زیادہ ٹیلی فونوں کے جواب دے رہے ہیں، ایک وقت میں 4 کالز ہم لے رہے ہیں، لیکن اگر آپ ٹیلی فونوں پہ بیٹھے رہیں گے تو جو لوگ ایمبیسی میں، کونسلیٹ میں کام کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے کام کا حرج ہوگا۔ تو اس لیے میری اپیل پہ غور کریں، ٹیلی فون کم کریں یا نہ کریں اور براہ راست آ کے اپنے کام
مسئلے حل کروائیں. اگر جی آپ کو ناظرین، معلومات کی ضرورت ہے تو ویب سائٹ پہ جائیں. ویب سائٹس اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں, اس پہ تمام معلومات دے دی گئی ہیں. اور اگر ویری آپ گڈ. کو معلومات میں 19-20 کا فرق ہے تو اس کو اگنور کریں اور آ کے اپنے کام کروائیں, گھروں میں نہ بیٹھیں. اتنی سستی جو ہے وہ مناسب نہیں. جی جی ناظرین، آپ نے سی جی صاحب کا اسپیشل پیغام سنا. جیسے آپ نے سی جی صاحب ایک ذکر کیا لائنوں کا، تو ہماری بہن ہے مائنہ چودھری صاحب کا سوال ہے کہ وہ اپنے بچوں، ان کے 2 بچے ہیں، تو فرسٹ ٹائم وہ ان کے لیے آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ بنوانا چاہتی ہیں. میرے خیال پاسپورٹ لکھا ہے انہوں نے. جی، تو کرونا وائرس کی وجہ سے تھوڑی وہ پریشان بھی ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہاں جا کر ان کو لمبی لائن میں لگنا پڑے گا. تو کیا آپ کے لیے میسی کی طرف سے کوئی ایسا اہم اقدام اٹھایا گیا ہے کہ جو ہماری باجیاں ہیں، سسٹرز ہیں، مائیں ہیں، وہ فون کر کے کم از کم ایک ٹائم آپ سے ایک دن اپوائنٹمنٹ لے لیں اور اسی ٹائم پہ آ کے اپنا مسائل جو حل کروا لیں؟ کیونکہ وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ آئیں گی تو شاید سارا دن پھر لائن میں نہیں لگ سکتی. دیکھیے, میری بہت واضح ہدایات ہیں اپنے عملے کو کہ جب بھی کوئی پاکستانی خاتون میری بہن یا بیٹی آتی ہے کانسولیٹ میں تو سب سے پہلے اس کو باری دی جائے گی اور اس کو پرائرٹی پہ ہینڈل کیا جائے گا. ان کو جیسے اگر فرض کریں صبح 9 بجے کام شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے بے شک کوئی احتجاج بھی کریں ہمارے پاکستانی بچے, لیکن یہ کہ یہ میری واضح ہدایات ہیں کہ جس وقت آپ کو پاکستانی خاتون کو میری بہن بیٹی آتی ہے, بچے اس کے آتے ہیں, وہ ان کو آپ پرائرٹی پہ پاسپورٹ کے لیے بھی, اٹیسٹیشن کے لیے بھی اور باقی چیزوں کے لیے ان کو ترجیحی بنیادوں پہ کریں. تو ان کو شاید پتہ نہیں ہے, ان کو یہ چاہیے کہ یہ آ کے وہاں پہ اپنے کاغذات جو بھی انہوں نے کرنا ہے, شناختی کارڈ کا ہے, پاسپورٹ کا ہے, ان کو ترجیح دی جائے گی. اسی طرح سے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو بھی ترجیح دی جا رہی ہے. تو اس میں 2 کیٹیگریز ہی ہیں جن کو ترجیح دی جا رہی ہے, وہ خواتین ہیں اور جو بوڑھے لوگ ہیں. اور اگر کوئی مریض آ جاتا ہے ڈسیبلٹی والا, ہینڈی کیپ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, معذور لوگ ہیں, تو معذور لوگ. جی یہ میری واضح ہدایات ہیں کہ ان ایسے لوگوں کو ترجیح دی جائے, کیونکہ ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں بے اور شک. ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. میرے ملک میں بہن کی اور بیٹی کی عزت سب سے زیادہ ہے اور ماشاء اللہ. انشاءاللہ ان کو ترجیحی بنیادوں پہ جو ہے وہاں پہ ٹریٹ کیا جائے گا اور اس میں کوئی کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ایک چھوٹا سا اسی کے ساتھ ان کا سوال تھا کہ کیا فرسٹ ٹائم اپنے بچوں کے پاسپورٹ کے لیے بچوں کو ساتھ لانا پڑے گا انہیں؟ دیکھیے, یہ پاکستان کے جو پاسپورٹس ہیں وہ مینول بننا تو بند ہو گئے ہوئے ہیں, تو بایو میٹرکس کمپیوٹرائز بنتے ہیں. بالکل پروگریس وغیرہ بالکل. کے لیے تو ہر کسی کو آنا پڑتا ہے. یہ جی تو ہمارے یہ نہیں جائی جا سکتی, یہ تو جس کے بھی پاسپورٹ بننے ہیں ان کو جی جی لازمی آنا طور ہی پہ پڑنا. کانسولیٹ میں یا ادھر سفارتخانہ روم میں جانا پڑے گا. جی امداد زبیر صاحب پوچھتے ہیں سر کہ پاکستان میں اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہیں, جیسے آپ ایمبیسی سے ریلیٹڈ ہیں, تو کوئی اگر معلومات ہوں پاکستان میں اٹلی ایمبیسی کب اوپن ہوگی, اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہو تو برائے کرم. ایک سادہ سا سوال ہے. میں نے آج اپنی سیکرٹری کو کہا ہے کہ وہ چیک کرے, میرا خیال اس نے شاید کیا ہوگا یا پتہ نہیں منڈے کو چیک کرے گی, لیکن میری معلومات کے مطابق ابھی بزنس ایز یوزول ان کا سٹارٹ نہیں ہوا. اور یہ جو جن صاحب نے بھی سوال کیا انہیں کہیں کہ 20 اپریل سے پاکستان کا کانسولیٹ اس کے باوجود کہ کرونا وائرس اتنا خطرناک چل رہا تھا ہم نے کھول دیا ہے, لیکن کچھ ملک ہوتے ہیں جن کو ڈر لگتا ہے, ان کے سفارتکار ڈرپوک ہوتے ہیں تھوڑے سے, تو وہ ڈرے ہوئے ہیں, شاید ان کے کچھ مسئلے ہیں. نہیں ماشاءاللہ, آپ تو جی کیا بات ہے, آپ تو ہمیشہ ہمارے اب پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو ہم اپریشیٹ کرتے میدان میں کھڑے ہیں اور میں اپنے بچوں کی خدمت کر رہا ہوں. مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں اپنے بچوں کو لک آفٹر کر رہا ہوں. جی طارق محمود صاحب ہیں, اور بہت سارے سوال دوستوں کا یہی سوال ہے. طارق محمود صاحب کے بلکہ سوال نہیں سر, یہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ برائے کرم جو نارمل فلائٹس ہیں ان کے لیے کوشش کریں, جیسے آپ نے پہلے بہت کوشش کی جی, اور آپ کی کوشش سے. یہ میں آپ کو بتاؤں, مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے, لیکن یہ ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی, پی آئی اے والوں سے بات کی, میں نے پاکستان کی سینئر اتھارٹیز کے ساتھ بھی بات کی, لیکن جب ہم نے پاکستان کے لیے فلائٹ کے لیے 250 لوگوں کا کوٹا لیا تو تقریباً تمام پاکستانی کمیونٹی کے لوگ بھاگ گئے اس میں سے. سب لوگوں نے کہا کہ ہم نے نہیں جانا, اور اسی طرح سے جو پاکستانی طالب علم تھے انہوں نے تو ٹیلی فونوں کے جواب بھی نہیں دیے. تو مجھے یہ بڑی شرمندگی ہوئی ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے پاکستانی اتھارٹیز نے اتنا زیادہ اس کے اوپر شرمندہ کیا ہے. ابھی کل مجھے ٹیلی فون کر کے پاکستان کے فارن آفس سے انہوں نے کہا کہ یار آپ نے تو اتنی وکالت کی تھی, آپ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ بڑے لوگ ہیں جانے کے لیے, ہزاروں کی تعداد میں تیار ہیں, تو کدھر گئے ہیں وہ لوگ. اور تو تیار میں ہی نے نہیں ہوا گیا کہا وہ وقت گزر گیا ہے اور ایسا اور ویسا, تھوڑا سا بہت میں نے جواب تو دیا لیکن مجھے کافی شرمندگی ہوئی ہے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 250 کی کیپیسٹی تھی اور جب وہ جہاز گیا تو 117 لوگ گئے ہیں. تو مجھے سچی بات ہے تھوڑا سا شرمندگی. بالکل میری جو پاکستانی کمیونٹی ہے، یہاں کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے شور بہت مچایا تھا. اسی طرح پاکستانی طالب علموں نے بہت شور مچایا تھا. 117 لوگ گئے ہیں، تو یہ ایک نہایت افسوسناک چیز ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو فلائٹس کہاں آئیں گی اور کہاں جائیں گی، اس میں کون لوگ جائیں گے کون آئیں گے. ظاہر کرایوں کی بات لوگ کر رہے ہیں کہ کرایہ بہت زیادہ تھا. دیکھیے یہ اسپیشل فلائٹس ہیں، یا تو آپ پھر ویٹ کر لیں کہ کمرشل فلائٹس شروع ہو جائیں. یہ کمرشل فلائٹس نہیں ہیں. تو اگر جی اسپیشل یہ فلائٹ پہ اسپیشل جانا ہے، فلائٹ. شور بھی اتنا مچایا ہوا تھا لوگوں نے. اب جب وہ 600 یا 700 یورو کی ٹکٹ ہے تو یا تو آپ پھر پہلے شور نہ مچاتے، کہتے جی پیسے نہیں ہیں تو میں نہ کہتا. میں نے تو کہا، اور یقین کریں کہ سفیر محترم بھی سخت اس پہ جو نا وہ ہوئے ہیں، اپسٹ ہوئے ہوئے ہیں کہ یار یہ کیا میرے سے آپ نے کام بھی کروا دیا اور پھر مسافر بھی نہیں گئے. پی آئی اے مینیجر کی بہت زیادہ اس پہ پوچھ تاچھ ہوئی ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے بیچارہ، کیونکہ اس کے ہیڈ کوارٹر پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے کیا ہے. تو بہرحال ہم چاہیں گے کہ لوگ نارمل فلائٹس کا آپ اگر انتظار کرنا چاہتے ہیں تو کریں. ریگولر فلائٹس ابھی شروع ہونے کا امکان نہیں ہے، یہ میں آپ کو صاف صاف بتانا چاہتا ہوں. ریگولر فلائٹس کے شروع ہونے کا امکان نہیں ہے. مستقبل قریب میں کوئی آئیڈیا سر کو؟ مستقبل نہ قریب تو میں پی کہاں؟ آئی اے کا امکان ہے، نہ باقی کمرشل ایئر لائنس جو ہیں ان کی شروع ہونے کا امکان ہے. میں انڈیویجول فلائٹس کا نہیں کہہ سکتا. یہ جو قطر ہے یا ٹرکش ہے یا ایمریٹس ہے، وہ ہو سکتا ہے بیچ میں کوئی 1-2 فلائٹیں چلائیں کچھ ہو، لیکن یہ ہے کہ حالات ایسے نہیں ہیں. ساری مجموعی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے تو یہ اسپیشل فلائٹس ہی آئی جائیں گی. ابھی جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ منڈے کو بھی آ رہی ہے فلائٹ، سوموار کو وہ بھی فیری فلائٹ ہے. اس پہ مسافر کو نہیں لے رہے کیونکہ انہوں نے میری بات سننا بند کر دی ہے. انہوں نے کہا جی ہاں آپ کے پاس مسافر نہیں ہے تو ہم اس کو خالی جہاز کو لے کے جائیں گے. تو یہ ویری سیڈ سر. تو میں کل بھی دیکھ رہا تھا آپ ماشاءاللہ ایئرپورٹ پہ بھی موجود تھے، اپنی جاب سے چھوڑ کے ٹائم نکال کے، تو آپ خود باقاعدہ ایئرپورٹ پہ بھی. مجھے اپنے بھائی بہنوں کا، بچوں کا فکر ہے. میرا یہ کام ہے، میرا فرض ہے. لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ مسافر تب جائیں گے جب بہت بڑی تعداد میں جانے کے لیے تیار ہوں گے. لوگ باتیں کر دیتے ہیں لیکن بات کرنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں جب ٹکٹ لینے کی بات آتی ہے. تو اس لیے میری کمیونٹی، میں اپنی گورنمنٹ کو اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. جی میری اپنی بھائیوں پاکستانی کمیونٹی سے گزارش ہے، جیسے سی جی صاحب فرما رہے ہیں، تو برائے کرم جو آپ بات کرتے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اور جب بات کریں فلائٹس کی تو برائے کرم اپنا ایک جو فگر ہے کم از کم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے جو لوگ جو ہیں وہ اٹلی سے جانا چاہ رہے ہیں. سر بہت زیادہ سوالات ہیں اور ٹائم بہت کم ہے پروگرام کا. ہم آدھے گھنٹے میں پروگرام کلوز کرتا ہوں میں ہمیشہ. تو میں کوشش کروں گا جلدی سے جلدی. سر کافی سوالات ہیں جو دوستوں کے رہ نہ جائیں، جو آلریڈی آ چکے ہیں. تاج ملک صاحب پوچھتے ہیں کہ ان کی والدہ کا شناختی کارڈ جو ہے وہ لاکڈ ہو گیا ہے اور NICOP نیکوپ شاید آپ اس کو کہتے ہیں، وہ بھی نہیں بن رہا، اس وجہ سے ان کا پاسپورٹ بھی نہیں بن رہا. تو برائے کرم اس کا کوئی حل ہے؟ اس میں صرف یہی ہو سکتا ہے کہ ان کا پاکستان کا نیشنل سٹیٹس اگر ویریفائی ہو جائے تو وہ ہو سکتا ہے. تو ان کو چاہیے اگر یہ سفارت خانہ کے قریب ادھر جائیں یا ادھر آئیں اور اپنے کاغذات جمع کروائیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کا مسئلہ حل ہو. میں آپ کو یہ بتا دوں تھوڑا سا کہ جس کے پاس نہ پاسپورٹ اوریجنل ہے، نہ شناختی کارڈ اوریجنل ہے، یا نادرا کا بھی کوئی اوریجنل کاغذ نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے مسائل ہوں گے. 100 میں سے 98 لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے. تو 2 لوگوں کا مسئلہ جو ہے شاید اس کے لیے میں حل کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن میں زیادہ جو لوگ ہیں 98 لوگ ہیں ان کی قیمت پہ 2 لوگوں کے مسائل کی وجہ سے الجھا نہیں رہوں گا. میں ان لوگوں کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ دیکھیں یہ انہوں نے غلطیاں بنائی ہوئی ہیں. اب یہ ان کو پہلے یہ سستی کا شکار رہے، انہوں نے اپنے کاغذ نہیں بنوائے. اب ان کی وجہ سے باقی 98 لوگوں کا نقصان نہیں ہوگا. باقی لوگوں کو میں کاغذ دیتا رہوں گا لیکن ان کی میں انکوائری وغیرہ بھیجوں گا، ان کے کاغذ مسئلے حل کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ان کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. تو ان کا مسئلے کا حل یہی ہے کہ اپنی انکوائری جمع کروائیں، نیشنل سٹیٹس کا پتہ کروائیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. جی جوہر صاحب، ایک اہم سوال ہے افتخار احمد کی طرف سے. وہ لکھتے ہیں کہ میں پاکستان میں ہوں، کورونا وائرس کی وجہ سے میں ادھر بلاک ہو گیا تھا اور میرے ڈاکومنٹ بھی ختم ہو گئے ہیں. جب میں نے لاہور ایئرپورٹ سے رابطہ کیا ہے تو ان کا یہ جواب تھا کہ آپ سفر نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کی ایمبیسی نے اٹلی سے ہمیں کسی قسم کی ای میل نہیں کی. اس کے بارے میں سر کچھ آگاہ کر دیں مختصر. دیکھیے میں نے اسی مقصد کے لیے اپنا ٹیلی فون نمبر دیا تھا. اس بچے کو چاہیے تھا کہ یہ رابطہ کرتا وہاں سے پاکستان سفارت خانے کے ساتھ یہاں پہ یا کونسلیٹ کے ساتھ. اور تیسری آپشن یہ ہے کہ اس کو یہ جو اٹلی کی ایمبیسی ہے وہاں پہ اسلام آباد میں ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں. میری اطلاع کے مطابق ایمبیسی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے وہاں پہ. ان کو ٹیلی فون کرتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا. ان کو
پروگرام میں آنے کی ضرورت نہیں, فون کریں, 3 ادارے موجود ہیں, ان سے رابطہ کریں. FIA امیگریشن کو سب کو اطلاع ہے اور لوگ آ رہے ہیں. ابھی تک 1000 سے زیادہ لوگ واپس آ چکے ہیں. کل جو فلائٹ آئی ہے اس میں 80 لوگ ایسے آئے ہیں جن کے کاغذات کی میعاد ختم ہو چکی تھی, لیکن وہ آگے ہیں اور ان کو اٹلی نے ایکسیپٹ کیا ہے. اگر یہ بات کر رہے ہیں تو یہ ایک کیس ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ کہ جو لوگ پہنچے اس کا مطلب یہ ہے یہ کوئی اس میں ابہام ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہوا ہے. تو سر بہت شکریہ. ہمارے پاس یہ ہو نہیں سکتا. جی شکریہ سر. ہمارے پاس 5 منٹ ہے اور ابھی 3 سوال ہے. فیصل خان صاحب کا سوال ہے کہ ان کا پہلے پاسپورٹ نہیں بنا اور ان کے پاس اوریجنل شناختی کارڈ تھا, وہ بھی کستورے نے رکھ لیا ہے, اور ان کے پاس اب کستورے کی رپورٹ بھی ہے اور جو ID کارڈ کی فوٹو کاپی بھی ہے. ان کے لیے کچھ پاسپورٹ بنوانے کے لیے آسانی ہو سکتی؟ کسی کاپی کے اوپر پاسپورٹ نہیں بنے گا. اپنا اوریجنل پاسپورٹ یا شناختی کارڈ لے کے آئیں, اس کے بغیر کسی قسم کی بات نہیں سنی جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے حکومت پاکستان کے وزیر کے لیول کے, مشیر کے لیول کے لوگوں کی بھی سفارش آ رہی ہے. سر اگر وہ بے فارم منگوا لیتے ہیں جیسے آپ, جی اگر آپ جی پاکستان سے اگر بے فارم, جی اگر پاکستان سے اگر بے فارم منگوا لیتے ہیں جیسے آپ نے پہلے شاید بے فارم آ جائے تو اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے سفیر پاکستان کی, حکومت پاکستان کی واضح ہدایات ہیں. جو ہدایات, جو SOPs مجھے دیے گئے ہیں, میں نے ان کے مطابق چلنا ہے. جہاں پہ میری حدود ختم ہو جاتی ہیں اس سے آگے میں نہیں کروں گا. اور فوٹو کاپی کے اوپر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو یہ عارضی پاسپورٹ دے دیا جائے. جو چیز نہیں ہو سکتی اس کے لیے ضد نہ کریں. جی اصل شناختی کارڈ یا بے فارم اصل منگوا لے پاکستان سے. جی وہ ہونا چاہیے. جی عبدالحفیظ, اس کے بعد کونسل جنرل ان کو انٹرویو کریں گے, میں کروں گا خود, اور اس کے بعد اس انٹرویو کی بنیاد پہ فیصلہ یس یا نو میں ہوگا. جی سر ٹائم بہت کم ہے. عبدالحفیظ صاحب کا سوال ہے کہ جن کے پاسپورٹ نہیں بنے ان کی تو آپ مدد کر رہے ہیں, ان کے ڈاکومنٹ بھی مہیا کر رہے ہیں جیسے آپ نے ابھی فرمایا, لیکن جن کے پاسپورٹ بنوانے کے لیے انہوں نے جمع کروا دی اور ان کی انکوائری لگی ہوئی ہے, وہ بہت زیادہ پریشان ہے. نہ تو ان کو 1 فوٹو والا ڈاکومنٹ دیا جا رہا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی یہ معلوم ہے کہ ان کی انکوائری کب ہو کر آئے گی, تو اس بارے میں وہ بہت زیادہ پریشان ہے. دیکھیں اس میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی کے پاس پرانا پاسپورٹ ہے اور پرانا اپنا شناختی کارڈ ہے, یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے, وہ اگر لے کے آ جائیں گے تو ان کا کاغذ عارضی پاسپورٹ بن جائے گا. اسی طرح سے پاسپورٹ کی پرانے کی فوٹو کاپی جو ہے اس کے اوپر بھی بن جائے گا, بشرطے کہ MRP سیکشن سے اس کا ریکارڈ میچ کر جائے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. 2000 سے زیادہ لوگ لے کے جا چکے ہیں, اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ پاسپورٹ کا اصل کا ہونا ضروری نہیں ہے. فوٹو کاپی کی بنیاد پہ بھی اگر وہ ریکارڈ میچ کر جائے گا تو ان کو کاغذ مل جائے گا. جی شکریہ سر. آخری سوال ہے آج کے پروگرام کا. عمران وڈیچ صاحب لکھتے ہیں کہ براہ کرم ایمبیسی سے ہماری طرف سے گزارش کر دیں کہ لوگ لائنوں میں لا کر آدھا گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں, اور جب باری آتی ہے تو سامنے افیسر صاحب کہتے ہیں کہ آپ یہ فارم پاکستان سے منگوائیں پھر آپ کا یہ کام ہوگا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام کے ذریعے بھی کمیونٹی تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ کون سے ڈاکومنٹ, جیسے آپ نے پہلے بھی بتا دیا, آپ دوبارہ تھوڑا سا آگاہ کر دیں ناظرین کو, اور وہ لائن میں لا کر ٹائم ضائع نہ ان کا ہو اور نہ ہی افیسر کا جو ہے ڈیوٹی کا ٹائم. سن لیں, یہ ویب سائٹ پہ ساری انفارمیشن موجود ہے. یہ بار بار سوال نہ کریں, ویب سائٹ کو دیکھیں, غور سے پڑھیں. جن لوگوں نے کاغذات بنوا لیے ہیں ان سے بھی مدد حاصل کریں. جن کا مسئلہ ہو رہا ہے وہ وہاں آ کے بھی معلومات لے سکتے ہیں. اور ایک بات میں بتا دوں شاہد, کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہمارا کام ہو نہیں رہا, میں رات کے 10 بجے تک بھی میں نے لوگوں کا کام کیا. جو کانسولیٹ کے اندر انٹر ہو گیا بچہ, اس کا کام ہو جاتا ہے. یہ اگر کوئی مجھے یہ بتا رہا ہے نا کہ کام نہیں ہو رہا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 2000 سے زیادہ لوگوں کے آلریڈی کاغذ ایشو ہو چکے ہیں. میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے, میں نے آج تک کبھی کسی کو نہ نہیں کی. جو کانسولیٹ میں پہنچ گیا, کاغذ اس کے درست ہیں تو اس کا کام ہوگا. میرا سٹاف رات کے 10 بجے, ایک دن تو 11 بجے بھی گئے. سر آخری منٹ ہے. یہ آپ جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے سر. بہت سارے لوگ جو ہیں, ابھی میں کمنٹ پڑھ رہا ہوں, میں ناظرین سے معذرت کروں گا کہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اور جو میکسیمم آپ کے سوالات تھے جو ریلیٹڈ اور سملر سوالات تھے ہم نے سجی صاحب سے کیے ہیں, لیکن سجی صاحب اس میں بہت سارے لوگوں نے آپ کو دعائیں بھی دی ہیں, بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ کیا آپ کو, اور ہر فارم پہ وہ آپ کے لیے اچھا انسان ہونے کا لکھتے ہیں. بہت ایک میری ادب سے گزارش ہے, میرے بچے ہیں, میرے بھائی ہیں, لوگ آ کے ایک تو میرے سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں. میں لوگوں کو ابھی نہیں مل رہا ہوں کیونکہ ابھی بھی وائرس پھیلا ہوا ہے. دوسری کوشش کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تصویر اترائیں. وہ ظاہر ہے میرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, کانسل کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں, پاکستان سے بہت پیار کرتے ہیں.
ہماری گزارش یہ ہے کہ ملنے کی کوشش نہ کریں, فوٹو اتروانے کی کوشش نہ کریں, اور تھوڑا جو ہے ڈسپلن کو فالو کریں. مجھے بار بار جا کے لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے, لوگ ایک دوسرے کے اندر گھس کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو میری بچوں سے اپنے سے گزارش ہے کہ اب وہاں پہ ڈسپلن کا خیال کریں. آپ سب کا کام ہوگا, سب کو باری باری ہم بلائیں گے اور لوگوں کے کام کریں گے. ہمیں سب کو مل کے جو ہے اس پاکستانی کمیونٹی کو آگے لے کے جانا ہے. کمیونٹی آگے جائے گی اگر سب کے کاغذ بنیں گے, تو انشاءاللہ سب کا کام ہوگا. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے سے پیار اور محبت رکھیں, حوصلہ اور صبر رکھیں, اور پاکستان کے اندر اعتماد رکھیں. یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. جی سر, ہم آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور بہت سی اہم معلومات سے ہماری پاکستانی کمیونٹی کو نوازا. اور ہمارا جو پاکستانی چینل ہے, یہ فیس بک چینل پاکستانی یعنی اطالیہ, الحمدللہ اس پہ میکسیمم کمیونٹی اٹلی میں رہنے والے لوگ ہیں, اور لاکھوں میں جو ہے وہ لوگ آپ کی ویڈیو یہ دیکھیں گے اور ابھی دیکھ بھی رہے ہیں انشاءاللہ. تو ہم آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے اپنا آخری پیغام بھی دے دیا کمیونٹی کو. تو آج کے لیے ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. امید ہے انشاءاللہ آگے بھی ہمیں آپ ٹائم دیتے رہیں گے. بہت شکریہ شاہد, خدا حافظ. اللہ حافظ. جی ناظرین, آپ جیسے دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھ آج موجود تھے سی جی کونسلیٹ میلان چودھری منظور احمد صاحب. بہت ہی اچھی باتیں کی. ہمیں مل کر کمیونٹی کو ساتھ لے کر اور آفیسر کی اور کمیونٹی کے عملے کی عزت کرنی ہوگی, اور ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ بھی پاکستانی پبلک جب آئے تو ان کو بھی عزت سے پیش آئے. اور الحمدللہ میلان سے تو ایسی کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن روم سے کچھ شکایتیں ہیں لوگوں کو. سی جی صاحب بھی سن رہے ہوں گے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوں تمام ناظرین کا. ہمیشہ کی طرح اپنا خیال رکھیں, اپنے ساتھیوں کا, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.